ज़बा हो गया कि एक तरफ दुनिया थी, एक तरफ आखरत थी। मैं आखरत को गले लगाया, नेज़ों पे सर चढ़ गए। आशिक का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले, महबूब की गलियों से ज़रा घूम के निकले। चढ़ गए नेज़ों पर। और यजीद ने दुनिया आज तक लानत पड़ रही है। तो भाइयों, मैं सारी कौम को हाथ जोड़ के कहता हूँ, हम मिल के अब तौबा करें और हम एक ईमान, उसके बाद नमाज कोई ना छोड़े, नमाज की पाबंदी करें। हमारी कौम में नमाज बहुत कम है। हमारे KPK के इलाके में नमाजी हैं, लेकिन वहाँ सूद बहुत ज़्यादा है। लोग सूद पे देते हैं और बहुत जुल्म करते हैं। नमाजी हैं लेकिन सूद नहीं छोड़ते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी तबाही बन जाए। 2 आदमियों पे ज़बरदस्त अजाब आने वाला है। 2 आदमी, उम्मत मुस्लिमा में 2 किस्म के लोगों पर सबसे शदीद अजाब होगा। एक सूद खाने वाला, देने वाला नहीं, खाने वाला, सूद लेने वाला, और एक नाहक कत्ल करने वाला। इन दोनों के लिए सबसे खौफनाक अजाब है जहन्नुम का, अहले ईमान में से। जानी शराबी के लिए वो अजाब नहीं है जो सूद खाने वाले और कत्ल करने वाले के लिए। तो नमाज पढ़ो, सारी कौम से कहता हूँ, नमाज पढ़ो। अल्लाह ने रिस्क दिया है, ज़कात दो, कुरान पढ़ो, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ो, इल्म हासिल करो कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। मेरा रब पहली सतर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि मैं रहमान और रहीम हूँ, कोई सख्त हुक्म नहीं सुनाऊंगा, आसान होंगे, कर लो, बड़ा नफ़ा रहेगा। तो कुरान पढ़ो, नबी की ज़िंदगी पढ़ो, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ो और कुरान को अपना विर्द बनाओ। तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, चलते फिरते उठते बैठते अपना ये ज़िक्र बनाओ और अपने अखलाक को बुलंद करो। अपने आप सारे सियासी लोग बैठे हैं, लेकिन मैं नबी की बात करूँगा, अपनी ज़बान का बोल मीठा करो। सबसे कहता हूँ, जितने सुन रहे हैं, ज़बान का बोल मीठा करो। मेरे नबी को पसंद नहीं है शिद्दत के बोल, और ये बाद में कहूँगा। तो अपने ज़बान के बोल मीठे करो। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सबसे ज़्यादा जन्नत में क्या चीज़ ले जाएगी? तो आपने फरमाया, अच्छे अखलाक और तक़वा सबसे ज़्यादा जन्नत में ले जाएगी। और अच्छे अखलाक मैं क्या बताऊँ, मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है? तो आपने कहा, इताम व तीबुल कलाम, खाना खिलाना, मीठा बोल बोलना। मीठे बोल में जादू है। ये है, इन्न मिनल बयान ला सहरा, मेरे नबी का फरमाना, मीठा बोल जादू होता है। फिर उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है? आपने कहा, असब्र व समाहा, सब्र करना और माफ़ करना, सब्र करना और माफ़ करना। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? आपने फरमाया, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाना। फिर रसूल अल्लाह, सबसे आला दर्जे का ईमान क्या है? आपने कहा, अच्छे अखलाक अच्छे करो। और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जिस शक्ल में कर रहे हैं, ए अल्लाह, मैं तुझे राज़ी करना चाहता हूँ। तो फिर आपकी शक्ल सियासत की होगी, लेकिन आपको अजर मिलेगा। एक मिंबर पे बैठा हुआ इसलिए दावत दे रहा है कि लोग में वाह करें, तो ये उसकी दुनियादारी बन जाएगी। आप सियासी मैदान में हैं, आप अगर इसलिए सियासत कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को आज़ादी दे, हम ग़ुलामी से निकलें, हमारी ज़ंजीरें टूटें, हमने तो आज़ादी देखी नहीं है, नाम सुना हुआ है, देखी कोई नहीं है, तो आप अपनी कौम को आज़ाद करवाएं और अल्लाह को राज़ी करें कि या अल्लाह, मैं तुझे राज़ी करने के लिए कर रहा था। तो अल्लाह की कसम आपकी सियासत भी इबादत बन जाएगी। अल्लाह की रज़ा के लिए किया हुआ नेकी बन के आसमानों तक चला जाता है। तो ये जो तबलीग का मुबारक काम हो रहा है, इसमें मेरे 50 साल गुजर गए मेरे इस काम में। इसमें इन चीज़ों को सीखने की मेहनत हो रही है। ये आप सारे PTI वाले 3-3 दिन तबलीग में लगाओ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। खान साहब को भी ले जाओ। तो पानी देना भाई, पानी। तो आप दुआ करते हैं,
میرے نبی کا فرمان ہے لا يرد القدر الا الدعاء، صرف دعا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاء، بڑی بڑی بلائیں دعا سے ٹل جاتی ہیں۔ تو دعا ہے بھیک مانگنا۔ ہاں ہم بھیک مانگیں گے پر غیروں سے نہیں، اپنے اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ وہاں تو بھیک مانگے تو عزت ہے۔ دیکھیں ایک آدمی یوں ہاتھ اٹھا رہا ہے تو سب اس کو رشک بری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ایک آدمی چپکے سے آ کے وہ شاہ صاحب کے قریب لگ رہا ہے، سائیں کو پیسے دی لوڑ آئی دے ہوا، تو وہ بھی چپ کر کے کہتا ہے کہ کسی کو پتہ، کسی نے دسیا جائے نہیں جی میرا پردہ رکھا جائے، کسی نے پتہ نہ لگ گئے۔ تو لوگوں سے مانگنا تو ذلت ہے، اللہ سے مانگنا فخر ہے۔ میرے نبی نے عرفات میں 5 گھنٹے دعا مانگی، 5 گھنٹے دعا مانگی، 5 گھنٹے۔ تو ہم اللہ سے مانگیں گے، اس کو دکڑا سنائیں گے، اور دعا ہے اللہ کو اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو اپنا غم سنانا، اپنا دکڑا سنانا، پھر اس کو کہنا کہ یہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں سارے در چھوڑ کر۔ تو چلو زیادہ لمبی باتوں نہیں کی، اچھا ٹھیک، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے شہنشاہ اعظم، اے کل کائنات کے مالک، جس نے ہمیں یہاں جمع کیا، اور ہمارے ساتھ تو ہی جانتا ہے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، کتنے مرد عورت جڑے ہیں۔ آج تیری بارگاہ میں بڑے فقیر آئے ہیں، تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے شہنشاہ فقیروں کو دیکھ کے تنگ پڑ جاتے ہیں، دروازے بند کروا دیتے ہیں، تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ آج تیری محبوب کی امت دکھوں میں اور ظلم و ستم میں پسی ہوئی اپنے بچوں سمیت آئے بیٹھے، اپنی بچیوں سمیت آئے بیٹھے، بوڑھی مائیں آئی بیٹھی ہیں، بوڑھے باپ آئے بیٹھے ہیں، تیرے نبی کی جوان نوجوان امت آئی بیٹھی ہے۔ آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، تو ہم سے روٹھ گیا ہے میرے مولا، تو ہم سے روٹھ گیا ہے میرے مولا۔ یہ ٹھنڈی ہوا جیسے کہ پتہ دے رہی ہو کہ آج شب قدر ہے میرے مولا، یہ جمعے کی رات جیسے کہ پتہ دے رہی ہو آج شب قدر ہے۔ تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور تو کہتا مانگو میں دوں گا، تو آج یہ لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں تو جانتا ہے، لیکن ہم تیرے در پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم تھک گئے میرے مولا، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے میرے آقا، ہم بے بس ہو گئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں، ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں، ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اے میرے محبوب، اے میرے اللہ، صحابہ کو دکھ ہوتا تھا تیرے نبی کے در پہ جا کے روتے تھے، تیری مدد آ جاتی تھی۔ اب تو بتا ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں؟ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا؟ تیرے نبی نے بھی طائف میں کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ یا اللہ پوری امت 57 ملک 57 ملک یا اللہ میں سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں یہ فریاد کر رہا ہوں، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا یا اللہ؟ بھیڑ بکری ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، ہماری نسل کو ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں یا اللہ۔ چاروں یہ پوری دنیا میں امتی کے گھر جل رہے ہیں، امتوں پر حملے ہو رہے ہیں یا اللہ۔ تیرے نبی نے چور کے ہاتھ کٹتے دیکھے تو آنسو بہ پڑے، صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹے میں نہ رو۔ تو کہا آپ نہ کاٹ سے، کہا وہ میرے اللہ کا حکم، آج میرے رب ہاتھ نہیں کٹ رہے، گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا، پورے ملکوں کے سودے ہو رہے ہیں میرے مولا، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں میرے مولا، اور یہ آج شب قدر ہوگی انشاءاللہ، نہیں ہے تو کر دے یا اللہ، اور اپنے محبوب کی امت کی مدد کے لیے آجا میرے مولا۔ فرشتوں کو بدر بھی تو اسی مہینے میں ہوا،
فتح مکہ بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا. ہم بھٹکے ہوئے ہیں، مسکین بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، ستائے بھی ہوئے ہیں، اور تیرے سوا ہمارے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے. یا اللہ ہم تجھے پکارنے آئے ہیں، ہم تجھے پکارنے آئے ہیں. یا اللہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے. تو نے یہ دیس دیا تھا. میں چند دن پہلے تیرے نیک بندے محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تقریر سن رہا تھا کہ آج آپ آزاد ہیں. آج ان کی روح کو بتاؤ کہ ہم آزاد نہیں. آج انہیں پیغام دو کہ ہم آزاد نہیں. ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے میرے مولا، ہم تباہ ہو کے برباد ہو کے راہ روئی میرے مولا نہ رہا. یا اللہ تو مہربانی کر دے. یا اللہ ہمارا یہ رونا دھونا اپنے نبی تک پہنچا دے. ہماری فریادیں تیرا نبی بہت روتے تھے اپنی امت کی بری حالت دیکھ کر. یا اللہ ہماری یہ فریادیں اپنے نبی تک پہنچا دے. ہم بڑے پریشان ہیں، ہم بڑے تباہ ہیں. امت پہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا. یا اللہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا. ایسی تباہی کبھی نہیں آئی تھی میرے مولا. 300 سال ہو گئے ہیں، دیری رات چھائی ہوئی ہے. عرب ہوں عجم ہوں تباہی کے دہانوں پر ہیں. پوری امت جھوٹ میں گم ہو گئی، ظلم میں گم ہو گئی، زنا میں گم ہو گئے، سود میں گم ہو گئے، قتل و غارت میں گم ہو گئے. یا اللہ تو آجا میرے مالک اپنا فضل فرما دے. یہ لاکھوں لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے. تجھے تو آنسو بڑے پسند ہیں. ہو سکتا ہے میں ممبر پہ ہوں، میرا آنسو ریاکاری کا، لیکن یا اللہ یہ جو سکرینوں کے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں وہ تو صرف تیری رضا میں رو رہے ہیں. تجھے رونا بڑا پسند ہے. کسی جوان کی آنکھ سے ٹپکا آنسو تجھے پسند آ جائے، کسی بوڑھے کی آنکھ سے ٹپکا آنسو، کسی بوڑھیا ماں کی آنسو سے اس کے جریوں والے چہرے پر اس کے آنسو گریں تجھے پسند آ جائے. کسی نیک کا کسی گنہگار کا تجھے آنسو پسند پڑے ہیں. یا اللہ تیرے نبی کے پاس جبریل آئے تھے. ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے کہ آنسوں کا حساب اللہ خود دے گا، کہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے. آج میرے ساتھ بڑی خلقت رو رہی ہے، فریاد کرتے ہیں ہمیں اچھوں کے حوالے فرما، ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما. یا اللہ ہمیں اچھوں کے حوالے فرما، ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما. امت میں امت پناہ پیدا فرما دے، امت کا پناہ پیدا فرما دے. چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے، آپس کی نفرتیں مٹا دے. ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے. ہمارے ضمیر اتنے سستے نہ ہو جائیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیسے لگانا شروع کر دیں. ہماری امت کو اپنے حبیب کی امت کو غیور بنا، غیور بنا، غیرت مند بنا. پوری امت میں نماز کو زندہ فرما، پوری امت میں زکوٰۃ کو زندہ فرما. یہ سود کی لعنت کو ختم فرما، یہ جوئے کی لعنت کو ختم فرما، یہ جھوٹ کی لعنت کو ختم فرما، یہ زنا کی لعنت کو ختم فرما، یہ قتل و غارت، ناجائز قتل و غارت کی لعنت کو ختم فرما. یا اللہ تمام شعبوں میں جو رشوت کا جال پھیل گیا ہے کینسر کی طرح، اس رشوت کو ختم فرما، بے ایمانی کو ختم فرما. ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے والا بنا دے. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتی. اب تو تیری عدالت کا انتظار ہے. اب تیری عدالت میں اپنے مقدمے رکھیں گے یا اللہ، اور تیرے نبی کو اپنا وکیل بنائیں گے یا اللہ. اتنے امت کے مظلوم پس پس کے مر گئے، ان کی جائیدادیں بک گئی، انہیں انصاف نہ ملا. یا اللہ، یا اللہ ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے، ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے، ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایمانی شعور عطا فرما دے، ایمانی بیداری نصیب فرما دے. یا اللہ جو تجھے پسند ہے اسے
اور جو اس کو صحیح چلا سکتا ہے اس کے حوالے امت کو فرما، ہمیں نا اہلوں کے حوالے نہ فرما، جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا، یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، یا اللہ آخر ہم نے بھی جانا ہے، جب وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما، یا اللہ قبر بڑی گھاٹی ہے، اس کے اندھیروں کے اس کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما، اور یا اللہ قیامت کے میدان میں جب تو کہے گا آج مجرم الگ ہو جاؤ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، یا اللہ ہماری چولی میں تو گناہ ہی گناہ ہے، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے، یا ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے، یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے، اب تو دنیا کی ہتھ کڑی نہیں سہ سکتے، جہنم کے فرشتوں کی تیری آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں عرش کا سایہ دے دے، اپنے حبیب کے ہاتھوں پانی پلا دے، اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے آج کے مسلمان مرد عورتوں کو جگہ دے دے، پر ہمیں جہنم سے بچا لے، پل صراط پر گرنے سے بچا لے، ہمارے ترازو کو نیکی کے ترازو کو بھاری کر دے، یا اللہ اس دن ساری دنیا کو ننگا اٹھائے گا لیکن تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو کپڑے پہنائے گا، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دن کپڑے پہنا، ہم سب سے راضی ہو جا، اور جو بھی اس ملک کے لیے بہتر کاوش کر رہا ہے اس کی اپنے خزانوں سے مدد فرما، اور ہم سے سب سے راضی ہو جا، جتنے حاضرین مجلس ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔ طارق جمیل، مولانا طارق جمیل دعا کرا رہے تھے۔ اس وقت شب دعا کی مرکزی تقریب بنی گالہ میں جاری ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے آج اہتمام کیا گیا، اور اس حوالے سے کہا گیا کہ ملک بھر کے لیے، پورے ملک کے لیے دعا کی جائے۔ مولانا طارق جمیل پہنچے اور انہوں نے دعا کرائی۔ پی ٹی آئی کا 27 رمضان کی شب دعا کا اہتمام مرکزی تقریب چیئرمین سیکریٹریٹ بنی گالہ میں ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اس دعا میں، شب دعا میں بھی شرکت کی۔ مختصر انہوں نے